चश्मे नम। रात के 12 बजे के करीब असद शराजी उसके कमरे में आए। मुलाजिम ने बताया था उन्हें कि अबीहा बीबी ने खाना भी नहीं खाया और जब से बाहर से आई हैं मुसलसल रो रही हैं। मुलाजिम को खाना लाने का कहकर दिल ही दिल में कोफ महसूस करते वो बेजार से उसके कमरे की तरफ आए, दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गए तो कमरे की हालत देखकर उन्हें परेशानी ने आन घेरा। पूरे कमरे की हालत बिखरी हुई थी। शोपीस टूटे हुए थे, दीवारों पर लगी तस्वीरें नीचे गिरी थीं, जिनके फ्रेम के शीशे भी जा बजा बिखरे थे। गुलदान इधर उधर बिखरे थे, ड्रेसिंग टेबल से हर चीज़ नीचे गिरी अपनी बेकदरी को रो रही थी। कीमती परफ्यूम्स भी इधर उधर लुढ़क रहे थे। ये इस अबीहा का कमरा तो हरगिज़ नहीं लग रहा था जो सफाई और नफासत में किसी कॉम्प्रोमाइज़ पर तैयार न होती थी। असद शराजी तमाम चीज़ों से बचते हुए दूसरी जानिब आए, जहाँ बेड से टेक लगाए नीचे फर्श पर वो बैठी थी। बिखरे बाल, मौतरन आँखें, सुर्ख होता चेहरा जिस पर आंसुओं के निशानात थे। एक पल को असद शराजी के दिल में खदशा उपरा कि कहीं अबीहा उनकी सच्चाई तो नहीं जान गई, लेकिन फिर खुद को तसल्ली देते हुए वो उसके करीब आए। अबीहा, क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? उनके लहजे से भी परेशानी झलक रही थी। रह रहकर अपनी असलियत खुल जाने का खुद उभरता रहा था दिल में। अबीहा ने एक नज़र उनकी तरफ देखा, चेहरे से आंसू साफ किए, फिर दुपट्टा कंधों पर सही तरह फैलाया। नथिंग डैड, आई एम फाइन, भर्राई आवाज़ में कहते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन मुस्कुरा ना सकी। यू आर फाइन? चेहरा देखो ज़रा अपना जाकर शीशे में, अपना हाल देखो और तुम कह रही हो यू आर फाइन। चलो जल्दी से बताओ मुझे क्या हुआ है, किस बात ने हमारी बेटी को इतना अपसेट किया है? जल्दी, शाबाश। असद शराजी ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते हुए उसे पुचकारा। अबीहा से खुद पर काबू पाना मुश्किल होने लगा। आंसू फिर से उमड़ने लगे। कुछ नहीं डैड, बस यूं ही दिल चाह रहा था रोने को। उससे वजाहत देना मुश्किल होने लगा। असद शराजी ने दिल ही दिल में उसे कोसते हुए आंखें बंद की, फिर गहरी सांस भरकर उसकी तरफ मुतवज्जह हुए। देखो अबीहा, सच सच बताओ, हुआ क्या है? तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी आंख में एक भी आंसू गवारा नहीं। कितनी तकलीफ़ होती है मुझे तुम्हारे रोने से। मैं और यहाँ तुमने रो रो कर अपना हशर कर रखा है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारा रोना नज़रअंदाज कर दूंगा? सच सच बता रही हो या नहीं? वरना मैं राजा को बुला रहा हूँ, उसे तो मालूम ही होगी वजह तुम्हारे रोने की। सारा दिन तुम्हारे साथ ही तो रहता है वो। असद शराजी कहते हुए साइड टेबल पर खाना रखते मुलाजिम की तरफ मुड़े। सुनो, राजा को भेजो ज़रा कमरे में। वो अभी कह ही रहे थे जब अबीहा बौखलाकर उन्हें रोक गई। नहीं डैड, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद नहीं जानता कुछ। वो बस मुझे आज मम्मा और डैड की बहुत याद आ रही थी तो खुद पर काबू नहीं रख पाई। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। उसने बहाना तराशा। राजा से लाख इख्तलाफात सही, वो राजा के बारे में असद शराजी को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अगर असद शराजी को मालूम पड़ जाता कि उनके अजीज़ दोस्त का कातिल फिर से उनकी ज़िंदगी में वापस आ गया है तो वो शायद उसे मार ही डालते। और इसी खौफ के बाइस वो हर बात उनसे छुपा गई। असद शराजी ने बगौर उसका चेहरा देखा। जांचती हुई सी निगाहों से उसे तकते हुए वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई वो सच कह रही है। पक्का यही बात है ना? असद शराजी ने मशकूक लहजे में पूछा। जी। अबीहा ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। असद शराजी ने मुलाजिम को जाने का इशारा किया। उसके जाने के बाद अबीहा की तरफ मुतवज्जा हुए। ऐसे रोते नहीं हैं बेटा, हंसने खेलने के दिन हैं तुम्हारे। इंजॉय करो अपनी लाइफ। मैं जानता हूँ मुराद और भाभी की कमी को तो पूरा नहीं कर सकता मैं, लेकिन अब तक हर मुमकिन कोशिश की है मैंने कि तुम्हें बाप की कमी महसूस न होने दूँ। फिर भी कोई गफलत हुई हो तो मुझे माफ़। वो लहजे में उदासी समोई कह रहे थे जब अबीहा ने तड़प कर उनके हाथ थामे। नहीं डैड, ऐसे मत कहिए, आपसे कोई शिकायत नहीं मुझे। आपने जो कुछ मेरी खातिर किया वो कोई नहीं करता किसी की खातिर। एक आप ही तो हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची।
آپ نہ ہوتے تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ آپ کے بہت احسان ہے مجھ پر، یوں مجھ سے معافی مانگ کر مجھے گناہگار مت کیجیے۔ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو ڈیڈ کہہ کر مخاطب کروں، اپنا باپ ہی سمجھوں، تو باپ کبھی اپنے بچوں سے معافی نہیں مانگتا۔ ابیہ نے ان کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے۔ اسد شرازی نے فاتحہ نگاہوں سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ اسے ایسے جال میں پھنسا چکے تھے کہ ابیہ کبھی ان پر شک نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنا ڈیڈ مانتی ہوں نا، تو چلو اٹھو، شابش، منہ دھو کر آؤ، اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور کھانا کھاؤ۔ مجھے ابیہ روتی بسورتی بالکل اچھی نہیں لگتی، تم صرف ہنستی اچھی لگتی ہو۔ چلو اٹھو اب، کہتے ہوئے اسد شرازی نے زبردستی اسے اٹھایا۔ اس کے باتھ روم جانے کے بعد اسد شرازی نے چمکتی نگاہوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور اپنی کمال کی اداکاری پر ان کا خود کو شاباشی دینے کو دل چاہا۔ سر، مجھے ہر صورت ان قاتلوں کو ڈھونڈنا ہے جنہوں نے اینجل کے پیرنٹس کو مارا۔ سزا تو میں بھگت چکا ہوں، لیکن انہیں بھی قرض چکانا ہی ہوگا۔ یہی میری زندگی کا واحد مقصد ہے۔ راجہ اس وقت ڈی آئی جی جمشید ربانی کے ساتھ ان کے اسٹڈی روم میں بیٹھا۔ جب جمشید ربانی نے اس سے اس کے مستقبل کے بارے میں پوچھا، اس کی بات سن کر وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ تمہاری بات بھی درست ہے، لیکن راجہ میں صرف یہی کہوں گا کہ فی الحال تم اس انتقام کو پس پشت ڈال دو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تم نے اس قاتل کا فقط چہرہ دیکھا ہے، تمہیں نام بھی نہیں معلوم۔ 10 سالوں میں بہت کچھ بدل جاتا ہے، خدا جانے وہ کون تھا اور اب کہاں ہوگا۔ جو اسکیچ تم نے بنا کر دیا، اس چہرے کا پولیس میں کوئی ریکارڈ نہیں، ورنہ اس کی انفارمیشن مل جاتی۔ پھر وہ بچی اینجل، وہ بھی اپنے گھر میں موجود نہیں، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا اسے بھی ان لوگوں نے۔ میرا مطلب تم سمجھ رہے ہو نا اچھی طرح۔ ان سب چیزوں میں اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ اگر تم بھی یہی سب کرنے لگے، خون خرابے میں ملوث ہوئے، تو کیا فرق رہ جائے گا تم میں اور ان لوگوں میں؟ فرض کرو تمہیں وہ لوگ کہیں نہ کہیں مل بھی جاتے ہیں، تم انہیں ختم کر کے اپنا بدلہ بھی لے لیتے ہو، پھر اس سے آگے کیا؟ دوبارہ جیل جاؤ گے؟ یوں ہی اپنی قیمتی زندگی جیلوں میں گزارو گے؟ کیا اس سے بہتر نہیں کہ تم اپنی زندگی کو کسی اچھے مقصد کے لیے وقف کر دو؟ اپنا مستقبل بناؤ، خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے آئیں تو قانون کے تحت انہیں سزا دے سکو۔ جمشید ربانی نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ راجہ اپنی زندگی میں بلند مقام حاصل کرے۔ راجہ نے حیران نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب سر؟ اچھا مقصد کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ الجھن اس کی آواز سے نمایاں تھی۔ دیکھو راجہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ زندگی کے سارے ستم تم پر ٹوٹے، ہر ظلم تم پر ڈھایا گیا، لیکن اس دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو تم سے زیادہ اذیتیں جھیل چکے ہیں اور شاید جھیل رہے ہیں۔ اس دنیا میں کسی بھی انسان کو اللہ نے بغیر مقصد پیدا نہیں کیا، ہر انسان کو کسی نہ کسی کام کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ تم بھی اپنی زندگی کا مقصد پہچانو۔ میں تمہیں کسی اونچے مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں، جہاں لوگ تمہیں ایک کرمنل کی حیثیت سے نہ دیکھیں، بلکہ تمہیں دیکھتے سیلیوٹ کرنے کو دل چاہے۔ جن حالات سے تم گزر رہے ہو، ان حالات نے تمہیں کندن بنا دیا ہے، تمہارا دل، تمہارا جگر مضبوط کیا ہے، تمہیں اتنی ہمت عطا کی ہے کہ تم سخت سے سخت حالات کا بھی مقابلہ کر سکتے ہو۔ اگر تم اپنی تمام قوتیں مثبت سمت میں لگاؤ تو بہت آگے تک جا سکتے ہو۔ جمشید ربانی نے مناسب الفاظ میں اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی، اور راجہ کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ان کی باتوں سے کسی حد تک متفق ہے۔
لیکن ابھی تک وہ یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں سر، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آگے کیا کروں، اپنی زندگی کو کون سا موڑ دوں۔ گہری سانس بھرتے ہوئے جمشید ربانی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ڈونٹ وری مائی سن، کل تمہیں اپنے ایک دوست سے ملواؤں گا۔ تمہارے لیے کچھ بڑا سوچ رکھا ہے میں نے۔ یوں سمجھو آج سے تمہاری جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے، زندگی میں کچھ بن کر دکھانے کے لیے۔ باقی تمہیں کل معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں آئندہ کی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ آج سے ہی تم جم جوائن بھی کر لو، اپنی باڈی بناؤ، آخر کو دشمنوں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو تم۔ فی الحال مجھے تمہارے ریکارڈ سے جیل کے یہ 10 سال مٹانے ہیں، کیونکہ جیل کا ریکارڈ رہے تو کوئی اچھی جاب نہیں مل سکتی ہے تو ویسے یہ غیر قانونی کام اور غلط، لیکن کچھ صحیح کرنے کے لیے تھوڑا بہت غلط کرنا پڑے تو کام چلا لینا چاہیے۔ اب تم ایک نئی شناخت کے ساتھ دنیا کے سامنے آؤ گے، جس کا پہلا ریکارڈ بالکل صاف شفاف ہوگا۔ ہلکے پھلکے سے انداز میں وہ کہہ رہے تھے۔ راجہ کچھ سمجھا کچھ نہیں، لیکن سر از بات میں ہلا دیا۔ سر پہ باندھ کے نکلیں کفن، دشمنوں کو کر دیں دفن، خون میں ہے وطن پرستی، بازوؤں میں پورا دم، شیروں جیسا جگرا اپنا، آنکھیں ہیں عقاب سی، جو بھی ہے ٹکرایا ہم سے، ہم نے اس کو مات دی۔ ہم جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس سونی دھرتی سے، ہم خطروں کے ہیں کھلاڑی، بندے ہیں سچے رب کے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ کون ہو تم؟ اسد شرازی کے اس خاص بندے حفیظ نے گرج کر پوچھا۔ وہ اس خفیہ اڈے کا انچارج تھا جہاں پر اسلحہ اور بارود وغیرہ حفاظت سے رکھا جاتا تھا، اور یہاں سے آگے دہشت گردوں کو وہ سامان پہنچایا جاتا جو پاکستانیوں کی مدد سے ہی پاکستان کو تباہ کر رہے تھے۔ حفیظ کا شمار اسد شرازی کے قریبی اور وفادار کتوں میں سے ہوتا تھا، جو اپنے مالک کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں، لیکن راجہ پر اسد شرازی کی مہربانیاں اور اس کی طرف ان کا جھکاؤ دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ پہلے وہی اسد شرازی کا خاص ترین بندہ تھا، لیکن راجہ کے بعد اس کی اہمیت کم ہو کر رہ گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ راجہ کے خلاف ہو گیا۔ راجہ کو چند گھنٹے پہلے ہی خبر ملی تھی کہ یہاں سے 4 ٹرک اسلحہ ملک دشمنوں کو پہنچایا جانا تھا۔ اپنی ٹیم کو خبر کرنے کا وقت نہیں تھا، لہٰذا وہ خود فوراً اس اڈے پر پہنچا تھا، جہاں باقی سب کو مار گرانے کے بعد اب وہ اور حفیظ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ صحیح کہا، اس وطن کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگانے والا کوئی بھی شخص عام نہیں ہوتا۔ بائی دا وے، آئی ایم کمانڈوز، اور میرا کام ہی تم جیسے کتوں اور وطن کے غداروں کو موت کے SSG کیپٹن ابتہاج فرام گھاٹ اتارنا ہے۔ راجہ کے لہجے میں آگ کی تپش تھی۔ اوہ، تو تم ہو اس وطن کے نام نہاد محافظ۔ حفیظ کے لہجے میں استضاء کی جھلک تھی۔ راجہ طنزاً مسکرایا۔ نام نہاد نہیں، ہم ہی ہیں اصلی ہیرو، جو تم جیسے وطن کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والوں کو مار گرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ راجہ کا لہجہ مضبوط تھا۔ یہ تو آج پتہ چلے گا کہ کون اصلی ہیرو ہے اور کون نکلی۔ ویسے بھی یہ وطن اس کی حفاظت کرنے والوں کو دے بھی کیا سکتا ہے؟ صرف موت۔ ہمیں دیکھو، عیش کر رہے ہیں، نوٹوں میں کھیلتے ہیں۔ حفیظ کے لہجے میں اپنے وطن کے لیے نفرت تھی۔ تم جیسے غدار کیا جانے کہ یہ وطن ہمیں کیا دیتا ہے۔ جسے تم موت کہتے ہو نا، اسے ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم پاکستانی ہی ہیں جو شہادت کے نام سے ڈرنے کے بجائے خود کو شہادت کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ یہ اعزاز بہت قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تمہیں تمہارا یہ پیسہ مبارک جو روز محشر تمہارے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تم میں اور ہم میں یہی فرق تو ہے
تم پیسہ کمانے کے لیے نہ جانے کتنے معصوموں کی جان لیتے ہو، اور ہم انہی معصوموں کی جان بچانے کے لیے خود اپنی جان دیتے ہیں۔ تمہارا اور ہمارا تو کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ راجہ کے لہجے میں فخر تھا اپنے پاکستانی ہونے پر۔ اس کی آواز سے وطن کی محبت چھلک رہی تھی۔ اس کی باتوں کو، اس کے اعتماد کو دیکھ کر حفیظ بھی چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ بہت شوق ہے نا وطن کی خاطر قربان ہونے کا، شہادت پانے کا۔ لو، آج میں تمہارا یہ شوق پورا کیے دیتا ہوں۔ بہت کر لی خدمت اپنے وطن کی، اب سکون سے جا کر قبر میں سو جاؤ۔ حفیظ نے تنفر سے کہتے ہوئے فائر کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی راجہ نے اسے بازو سے تھام کر جھٹکا دیا۔ ہوائی فائر ہوا تھا۔ ایک پل کا توقف کیے بغیر راجہ نے اس کی کوہنی پر ضرب لگائی۔ حفیظ کے ہاتھ سے گن نیچے جا گری۔ وہ راجہ سے شاید اتنی پھرتی کی توقع نہیں کر رہا تھا، تبھی اس کے سامنے بے بس ہوا۔ راجہ نے اس کی پشت اپنی جانب کرتے ہوئے اس کا بازو مڑوڑ کر اس کی کمر سے لگایا اور اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں کسا۔ شہادت ہماری خواہش ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے ایک خواہش تم جیسے ملک کے دشمنوں کو ختم کرنے کی بھی ہے۔ شہادت میرے نصیب میں ہوئی تو ضرور ملے گی مجھے، لیکن ابھی میری زندگی کے بہت سے اہم کام باقی ہیں۔ تم جیسے بہت سے کتے ہیں جنہیں مجھے ختم کرنا ہے۔ اپنے ملک کو تم جیسے غداروں سے پاک بنانا ہے، کیونکہ یہ دھرتی ہماری ہے، مسلمانوں کی۔ یہاں صرف پیار بانٹنے والے لوگ رہ سکتے ہیں۔ تم جیسوں کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، جو پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں۔ صرف مسلمانوں کا نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان ہونے کے لیے دل میں اسلام کا ہونا ضروری ہے۔ دوسروں کے لیے ہمدردی اور درد کا ہونا ضروری ہے۔ راجہ کے چہرے پر سختی ابھری تھی، آنکھوں میں صفاقی اتر آئی۔ حفیظ مسلسل مزاحمت کر رہا تھا، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن راجہ نے اس کے منہ پر پنچ مار مار کر اسے نیم بے ہوش کر دیا۔ جب وہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا تو راجہ نے اسے چھوڑا، اپنا ریوالور اٹھایا۔ نہیں، مجھے مت مارنا پلیز۔ حفیظ نے اسے ریوالور اٹھاتے ہوئے دیکھا تو کرا کر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی زندگی کی بھیک مانگی۔ راجہ نے ادھر ادھر بکھری دوسری لاشوں کو بھی دیکھا۔ استزائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ تبھی اس کی نگاہ ایک سمت اٹھی۔ کچھ فاصلے پر ایک آئل ٹینک رکھا تھا۔ کچھ سوچ کر راجہ نے سامنے نظر آتی کھڑکی پر فائر کیا۔ چھن سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا۔ اس نے مڑ کر نیم مردہ حفیظ کو دیکھا۔ اگر آج تمہیں چھوڑ دیا تو اس کا مطلب کل دوسرے بہت سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دی، اور مجھے اپنے ہم وطنوں کی جان بہت عزیز ہے۔ اسد شرازی تک جب یہ خبر پہنچے گی کہ اس کے اڈے میں آئل ٹینک لیک تھا، سگریٹ نوشی کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ اسلحہ بارود جو آج غالباً سرحد پار بھجوائے جانے تھے، وہ بھی تباہ اور برباد ہو گئے۔ تب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کو بے چین ہوں میں۔ یقیناً بہت بڑی خبر ثابت ہوگی اسد شرازی کے لیے۔ یہ کافی سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے گا نا بیچارے کا۔ آنکھوں میں سختی لیے وہ کہہ رہا تھا۔ ایک نظر کافی فاصلے پر کھڑے ٹرکوں پر ڈالی جن پر سامان لوڈ کر دیا گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد یہ ٹرک یہاں سے روانہ ہونے والے تھے۔ اس کی باتوں سے اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے حفیظ کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے، لیکن اس کی جانب دیکھے بغیر راجہ نے آئل ٹینک پر فائر کیا اور ایک پل کا بھی توقف کیے بغیر کھڑکی سے کود گیا۔ پیچھے عمارت میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دھماکوں کی آواز سے فضا گونج اٹھی۔ یقیناً مرنے والوں کی لاشوں کے بھی کئی ٹکڑے ہو گئے ہوں گے۔ کچھ ہی دیر بعد راجہ بھی وہاں اکٹھے ہونے والے لوگوں اور میڈیا کے درمیان کھڑا تھا۔ لوگوں میں چہمہ گوئیاں جاری تھیں۔ سب افسوس بھری نگاہوں سے اس عمارت کو تباہ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ راجہ نے ہٹ سر پر گرایا اور ایک جانب بڑھ گیا۔
کیسے ہو گیا یہ سب؟ اتنی غفلت، اتنی لاپرواہی۔ اسد شرازی نے اپنے خاص اڈے پر سب آدمیوں کو بلوایا۔ وہ تعداد میں تقریباً 10 لوگ تھے اور اسد شرازی نے تمام کام الگ الگ ان کے ذمے لگا رکھے تھے۔ ایریا بھی بانٹ رکھا تھا۔ اسد شرازی کا ملنا جلنا صرف ان 10 افراد سے تھا، باقی سب ان 10 افراد کے انڈر کام کرتے تھے۔ اس وقت جس ایریا کے خفیہ اڈے کو راجہ نے تباہ کیا تھا، وہاں کا ہیڈ حفیظ تھا اور وہ خود اس دھماکے میں جل کر مر چکا تھا۔ اسد شرازی اپنے خاص آدمی کو کھونے اور کروڑوں کا نقصان ہونے پر غصے سے پاگل ہوتے ہوئے ان سب پر چلا رہا تھا۔ راجہ بھی وہیں ایک جانب سر جھکائے کھڑا تھا۔ راجہ کو کوئی ایریا تو نہیں دیا گیا تھا، بس اسے کبھی کبھار مال ڈیلیوری کے لیے بھیج دیا جاتا، یا جو لوگ مال لینے کے لیے بعد رقم دینے میں ہیرا پھیری سے کام لے رہے ہوتے ان کا دماغ درست کرنے کے لیے کہا جاتا۔ تبھی وہ اسد شرازی کے عطاف سے بچا ہوا تھا۔ اسے تو یہ خبر بھی نہیں دی گئی تھی کہ آج سرحد پار مال پہنچایا جانے والا تھا، اسی لیے اسد شرازی کا شک اس پر نہیں گیا۔ یہ خبر راجہ نے اپنے خفیہ ذرائع سے حاصل کی تھی۔ سر، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، صرف اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ وہاں جو آئل ٹینک پڑا تھا وہ لیک تھا شاید، اور غالباً کسی نے سگریٹ پینے کے بعد بے دھیانی میں وہاں پھینک دی، جس کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ صرف آئل ٹینک کی بات ہوتی تو شاید کچھ بچت بھی ہو جاتی، لیکن وہاں جو بارود رکھا گیا تھا وہ بھی پھٹ پڑا، جس کی وجہ سے وہ ساری عمارت جل کر راکھ ہو گئی۔ اڈے کے آس پاس کی جو عمارت تھیں وہاں بھی کافی نقصان ہوا ہے سر۔ میڈیا میں اس مسئلے کو بہت اٹھایا جا رہا ہے۔ ان 10 افراد میں سے اشرف نے اب تک کی تمام صورتحال بیان کی تھی۔ اسد شرازی پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹتا سخت اضطراب کا شکار لگ رہا تھا۔ اتنی بری خبر تھی کہ چند پل کو اس کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ حفیظ اتنا لاپرواہ تو کبھی نہیں تھا کہ آئل ٹینک لیک ہو اور اسے معلوم بھی نہ پڑے۔ ہر معاملے میں چوکنا رہنے والا انسان تھا وہ۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ پچھلے کچھ عرصے سے پے در پہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجھے۔ پہلے ریٹس کا مسئلہ اٹھا، ابھی تک اس کا معلوم نہیں ہو سکا کہ کون غدار ہے جو ہماری مخبری کر رہا ہے، اور اب یہ ایک اور مسئلہ، جنہیں مال ڈیلیور کرنا تھا ان کے فون پہ فون آ رہے ہیں۔ اسد شرازی نے پیشانی مس لی۔ وہ سب سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ میں کھل کر اس معاملے کی انویسٹیگیٹ نہیں کروا سکتا کہ اس طرح میں ایکسپوز ہو جاؤں گا۔ اب کسی بھی طرح اس معاملے کو ٹھنڈا کرو، کچھ بھی کر کے میڈیا کا منہ بند کرو۔ اس سارے معاملے میں میرا یا تم میں سے کسی کا نام نہیں آنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو بنی بنائی ساکھ خراب ہو جائے گی۔ باقی میں دیکھتا ہوں کہ اب نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ اسد شرازی نے کہہ کر گھڑی پر وقت دیکھا۔ راجہ، یہ قادر کا کارڈ ہے، اس پتے پر جاؤ اور یہ میرا کارڈ دکھانا قادر کو۔ وہ سمجھ جائے گا کہ تمہیں میں نے بھیجا ہے۔ اس سے کہنا کہ آج رات تک مال بھجوا دے، ڈیلیوری دینی ہے، اور اسے وارن کر دینا کہ اب کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسد شرازی نے راجہ کو کارڈ تھمایا تو وہ اسبات میں سر ہلاتا وہاں سے نکل آیا۔ تم سب بھی جاؤ اپنے اپنے اڈوں پر، چوکنے ہو کر رہنا۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی غیر معمولی بات پتہ چلے تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ اور ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی بھی پکڑا جاتا ہے تو وہ کسی صورت اپنے دوسرے ساتھیوں کا نام نہیں لے گا۔ اگر ایسا ہوا تو تم تو مرو گے ہی، میں تم لوگوں کے گھر والوں کو اٹھوانے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، سمجھ گئے؟ سب نے گردن ہاں میں ہلائی۔ اڈے سے نکلتے راجہ کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچی تھی۔ استدعائیہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر چکے تھے، معاملہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ کسی قسم کا کوئی سراغ نہ ملنے پر اسد شرازی نے بھی اسے حادثہ تسلیم کر ہی لیا تھا۔ نقصان اچھا خاصا ہوا تھا، لیکن شکر تھا کہ میڈیا نے بال کی کھال نہیں ادھیڑی تھی۔ ویسے بھی اس طرح کے نقصانات سے سبق سیکھتے ہوئے
تو وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ اس روز راجہ گھر نہیں تھا۔ اسد شرازی نے ہی اسے اپنے کسی کام کے سلسلے میں بھیجا تھا۔ وہ اس وقت گھر میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر مصروف تھے جب ابیہا وہاں چلی آئی۔ پچھلے کچھ دن میں وہ خاصی اپسیٹ رہی تھی، لیکن اب اس کی حالت پہلے سے قدرے بہتر تھی۔ بس اس نے بلا ضرورت کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ یونیورسٹی بھی نہیں جاتی تھی۔ اسد شرازی کے پوچھنے پر ہر بار ٹال جاتی۔ آج وہ کئی دن بعد خود آئی تھی اسد شرازی کے پاس۔ ڈیڈ، اس نے ہلکی سی آواز میں انہیں پکارا۔ اسد شرازی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی۔ ضرور بیٹا، کہو کیا بات ہے؟ اسد شرازی نے لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کرتے ہوئے اسے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھا۔ ڈیڈ، وہ مجھے آپ سے کہنا تھا کہ راجہ کو میں اب مزید اپنے ساتھ گارڈ کے طور پر نہیں رکھ سکتی۔ آپ اس کی یہ جاب ختم کر دیں۔ اس کی بات پر اسد شرازی حیران ہوئے۔ لیکن کیوں بیٹا، کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر ابیہا کے چہرے کو بغور دیکھا۔ کچھ تو تھا جسے وہ چھپا رہی تھی ان سے۔ بس ایسے ہی ڈیڈ، مجھے بہت غصہ دلاتا ہے وہ۔ اب کسی صورت اسے اپنے ساتھ رکھنا قبول نہیں۔ آپ چاہیں تو پہلے والے چاروں گارڈز کی ہی ڈیوٹی لگا دیں میرے ساتھ، لیکن راجہ نہیں، پلیز۔ وہ اٹل فیصلہ کر چکی تھی کہ اب کسی صورت راجہ کی شکل نہیں دیکھے گی۔ جس دن سے اس کی اصلیت معلوم ہوئی تھی، اس دن سے اس کا راجہ سے سامنا نہیں ہوا تھا، اور وہ سامنا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ راجہ سے پھر کوئی بات ہوئی ہے؟ اسد شرازی اچھی طرح جانتے تھے کہ شروع میں ابیہا راجہ سے کتنا چڑتی تھی۔ انہیں لگا پھر کوئی معمولی سی بات ہو گئی ہوگی۔ ابیہا ویسے بھی جذباتی سی لڑکی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنگامہ کرنا اس کی عادت تھی، اور اس کی اس عادت سے اکثر اسد شرازی خوف محسوس کرتے۔ اب بھی کسی طرح بہلا پھسلا کر اسے اس کی ضد سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ان کی بات پر ابیہا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، بس مجھے اب اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا۔ اس کی پھر وہی ضد تھی۔ اسد شرازی کا دل چاہا اس لڑکی کا گلا دبا دیں، لیکن ابھی تقریباً 1 سال پڑا تھا اس کے ناز نخرے برداشت کرنے میں، اور وہ مجبور تھے ابھی اسے جھیلنے کے لیے۔ پھر کیا وجہ ہے جو اسے جاب سے برخاست کرنے کی ضد کی جا رہی ہے؟ اسد شرازی نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، بس ڈیڈ، اس دن اس نے فراز افندی کی بے عزتی کی، مجھے بہت برا لگا۔ اس کا سب کے ساتھ ایسا ہی بیہیویئر ہوتا ہے، اور مجھ سے مزید برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس نے کمزور سے لہجے میں بہانہ تراشنا چاہا۔ لیکن ابیہا، میری اس سلسلے میں بات ہو گئی تھی اس سے۔ فراز نے بتایا تھا مجھے اس کی بدتمیزی کے بارے میں، اور میں نے راجہ کی کلاس بھی لی تھی۔ اتنے دن بعد تمہیں پھر سے یہ بات کیسے یاد آ گئی؟ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اسد شرازی کے فی الحال اور بہت سے مسائل تھے، اور وہ کوئی نئی ایشو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تبھی ابیہا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ڈیڈ؟ مجھے اس شخص کو اپنے ساتھ ساتھ دم چلہ بنا کر نہیں رکھنا۔ کوفت ہوتی ہے مجھے اس کے وجود سے۔ اس کی موجودگی میں کھل کر سانس تک نہیں لے پاتی ہوں۔ مجھے وہ کسی صورت اپنے ساتھ قبول نہیں، اور میں آپ سے صاف کہہ رہی ہوں، میں تب تک یونیورسٹی نہیں جاؤں گی جب تک آپ میرے گارڈز کو چینج نہیں کر سکتے۔ ابیہا اس بار ضبط کھو بیٹھی تھی، تبھی اپنے لہجے میں راجہ کے لیے نفرت کا اظہار کر گئی۔ اسد شرازی حیران پریشان اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ اوکے، لیکن اسے یوں ایک دم بغیر وجہ بتائے جاب سے نکالنا ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا تھا میں نے کہ جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تب تک نہ وہ یہ جاب چھوڑ کر جائے گا، اور نہ ہی میں اسے جاب سے برخاست کروں گا۔ اسد شرازی کی بات پر ابیہا چپ سی ہو گئی۔ سر جھکائے وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا۔ اگر اسے جاب سے نکالنے کے لیے میری شادی ہونا ضروری ہے
تو ٹھیک ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میری شادی تو ڈیڈ کی وصیت کے مطابق 23 سال پورے ہونے کے بعد ہی ہوگی، لیکن فی الحال فراز افندی کے ساتھ میرا نکاح تو کیا جا سکتا ہے نا، رخصتی بعد میں ہوگی۔ یوں آپ بھی اپنے کانٹریکٹ پر پورا اترتے ہوئے اسے جاب سے فارغ کر سکیں گے اور ڈیڈ کی وصیت کے خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی۔ کوشش کیجیے گا کہ نکاح کا انتظام جلد سے جلد ہو جائے، کیونکہ وہ میری زندگی سے جتنی جلدی دور چلا جائے اتنا ہی بہتر ہے، مضبوط لہجے میں کہتی وہ اسد شیرازی کو چونکا گئی تھی۔ وہ آنکھوں چھوٹی کیے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ابیہا اپنی بات کہہ کر وہاں رکی نہیں۔ تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی وہ اپنا کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔